अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एज आई स्पीक, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, पूरे मुल्क में ट्विटर ताहाल डाउन है। और ट्विटर डाउन होने की बुनियादी वजह वो मुतनाज़ा ट्रेंड्स हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। मार्शल लॉ ट्रेंड कर रहा था, DGISI ट्रेंड कर रहा था, गद्दार बाजवा था ट्रेंड कर रहा था, जिसके बाद ट्विटर डाउन और एक खास सेगमेंट की तरफ से DGI और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इस्तीफे का मुतालबा किया गया और वो खास सेगमेंट भी फौज से ताल्लुक रखता है, जिसके बाद गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के अंदर फौजी अफसरान का हंगामी इजलास हुआ। इसमें अहम फैसले किए गए हैं। उन फैसलों से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के बाद RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अपनी फैमिली को लेकर बरतानिया चले गए हैं। ये बरतानिया पुरस्कार रवानगी इंतहाई मानी खेज है और जिस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी PSL पर, तो उस दौरान खुर्रम अली का नाम भी शामिल था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। इस मामले से मुतालिक भी आपको आज के इस व्लॉग में अपडेट करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन कुर्बतें बढ़ने की बजाय दूरियां हैं कि बढ़ती चली जा रही है और नून लीग ने वजीर आला बलूचिस्तान के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद फायर फाइटिंग होती हुई नजर नहीं आ रही है। इमरान खान की टीम 21 नुकाती चार्टर पर काम कर रही है और क्या 21 नुकाती चार्टर इमरान खान को प्रेजेंट किए जाने की बाज़गश्त है और इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के बाद, इमरान खान के मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने के फैसले के बाद, इमरान खान के फतेह मक्का मॉडल के बाद, क्या इमरान खान के लिए कोई रूम या कोई स्पेस अवेलेबल है? ये सारे मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस तहकीकाती कमेटी का इजलास है जो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई थी। अब साबिका कमिश्नर है लियाकत चट्टा, उन्होंने चट्टा ने जो कल कट्टा खोला है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। अब इस इंक्वायरी कमेटी की जो सरबराही है वो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कर रहे हैं और निसार दुरानी साहब ने आज इस कमेटी का इजलास इसलिए बुलाया है कि इसके TORs तय किए जा सके और वाकिफान हाल बता रहे हैं माफ कीजिएगा, वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि पीर के रोज से यानी कल के रोज से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज हो जाएगा और बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ मुझे इलेक्शन कमीशन की इस इंक्वायरी के अंदर कोई खास पेशरफ्त या इंक्वायरी के अंदर कोई सब्सटेंशियल किस्म की ट्रांसपेरेंट अंदाज के अंदर चीजें बाहर आती हुई नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात है और इलेक्शन कमीशन ने ही इंक्वायरी कमेटी बना दी है, इलेक्शन कमीशन की ही मेंबर की जेर निगरानी बनाई गई है, तो मैं इस इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? देखिए, मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा मालूम हो रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है। आज ही ये खबर भी सामने आ गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी के बाद RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 रोजा छुट्टी पर चले गए और पता करने पर मालूम हुआ कि वो अपनी फैमिली के हमरा बरतानिया है। जिस रोज कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने यानी गुज़श्ता रोज ही PSL के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके अंदर RPO रावलपिंडी का नाम भी शामिल था। जाहिर है RPO रावलपिंडी है, पुलिस के आला अफसर हैं, रावलपिंडी पुलिस के इंचार्ज है, सरबराह है, उनका मौजूद होना जरूरी था। लेकिन बताया ये गया कि RPO रावलपिंडी ने तो 16 फरवरी से छुट्टी अप्लाई कर दी थी और 16 फरवरी से वो रुखसत पर चले गए थे, तो 17 को उनका नाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस फहरिस्त में शामिल था जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग देनी थी, उसके अंदर वो नहीं पहुंचे और पता चले करने पर मालूम हुआ कि वो तो एक रोज पहले रुखसत पर चले गए हैं और अब ये खबर सामने आ गई कि वो बरतानिया में है। इसका मतलब मेरे समझदार पाकिस्तानियों ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर दबाव था, दबाव लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई, RPO रावलपिंडी पर भी दबाव आया, RPO रावलपिंडी बर वक्त छुट्टी पर गए, वो फोर्सी कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है और उन्होंने इस मैस से और इस फस से जान खलासी लेने के लिए बरतानिया में अमा ढूंढने की कोशिश की है। अब जाहिर है इस तरह के मामलात के अंदर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को साइडलाइन करते हैं, प्रेशर आता है, बरतानिया में जाके कोई असाइलम भी अप्लाई कर सकता है, पनाह की दरखास्त भी कर सकती है, सियासी पनाह जो होता है वो भी मांगी जा सकती है। तो और फिर ये जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब हैं, इन्होंने भी अमेरिका का वीजा लगवाया था
اور امریکہ کا ویزا بھی کچھ فورسی کرتے ہوئے لگوایا گیا، لیکن ان کو امریکہ جانے نہیں دیا گیا۔ دیکھیے یہ دونوں افسران کا تعلق راول پنڈی سے ہے، یہ کے پی سے نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ سے نہیں، پنڈی سے ہے۔ تو پنڈی کے اندر ان دو افسران کو کون کیا کہہ رہا ہے، میں نے خاصی تفصیل سے اس کے اوپر گزشتہ روز بھی گفتگو کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے بڑی امپورٹنٹ چیزیں اور ڈسکس کرنی ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی طاقتور حلقے کے، نہ تو پریس کانفرنس ہوتی ہے، نہ کوئی دباؤ آتا ہے، اور نہ ہی لوگ رفو چکر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ضمیر جاگا لیاقت چٹھا صاحب کا، یہ ضمیر آر پی اور راول پنڈی کا بھی جاگ سکتا تھا، لیکن انہوں نے جو برطانیہ کا ویزا لگایا وہ چلے گئے۔ ان کا جو امریکہ کا ویزا تھا، یہ امریکہ کا ویزا یہیں رکھ لیا کسی نے، پاسپورٹ ان کا کسی کے پاس تھا، اور ان سے پریس کانفرنس کرا لی گئی ہے، ان کو امریکہ جانے کی مہلت نہیں دی گئی۔ ٹھیک، اب الیکشن کمیشن نے انکوائری سے جو نکالنا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ آپ بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر لیں، گزشتہ روز بھی اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر مشاورتی اجلاس ہوا، بریک تھرو ہو نہیں پایا، کنکلوسیو نہیں ہو پایا، اور کہا گیا کہ جی ایک اور بیٹھک ہوگی۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ نون لیگ سے بہتر ہے۔ تو اگر نون لیگ نے وہاں وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار لانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ بھی پھڈا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی وفاق میں نون لیگ کو بلیک میل کر رہی ہے۔ نون لیگ نے چیف منسٹر بلوچستان کے لیے اپنا امیدوار لانچ کر کے پھڈا ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب دونوں کے درمیان کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہ پیپلز پارٹی تیار ہے صلح کا پرچم گرانے کے لیے، اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون تیار ہے، جس کے بعد فیصلہ کنسرنڈ کوارٹرز کی طرف سے ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی جو دھمکی دی گئی تھی، اب اس دھمکی کے گزرنے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ ساز حلقے اپنا فیصلہ 24 گھنٹے گزرنے کے فوراً بعد سناتے ہیں یا مزید کوئی مہلت دی جاتی ہے۔ تو اب فیصلہ اگر یہاں سے نہیں ہو پا رہا، جو لگ رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا اور نہیں ہو پائے گا، تو الٹیمیٹلی فیصلہ وہیں سے ہوگا، اور وہیں سے اگلے سیٹ اپ اور اگلے سیٹ اپ میں موجود لوگوں کے نام اور یہ سارے معاملات وہاں سے آنے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے جو گزشتہ رات میں نے آپ کو بتا دی تھی، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے چیمبر میں جو مشاورتی اجلاس بلایا تھا، اور ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے ان کے پاس انتخابات کو کالعدم قرار دینے سے متعلق، ایک فیصلہ وہاں سے بھی آنا ہے، اور کبھی امکانات ہے کہ جتنا پریشر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ہے تو وہ ان سے بھی فیصلہ اپنی مرضی کا لیا جا سکتا ہے۔ مزید پریشر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سسٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل کے بعد سے خاصے پریشان اور کنفیوز دکھائی دیے۔ وہ تمام لوگ جو بین تھے، وہ یوٹیوبرز جن کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، ان کو بھی کلیریفیکیشنز دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا، وضاحتیں دیے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب کو بہت زیادہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ استعفے ابھی راستے میں ہیں، وہ استعفے عدلیہ سے بھی آنے ہیں، وہ استعفے سول بیوروکریسی سے بھی آنے ہیں۔ تو ابھی کچھ استعفوں کا انتظار کیجئے، جس کے بعد پریشر مزید ماؤنٹ ہوگا۔ اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، جو فوج کی ایک رجسٹرڈ نمائندہ جماعت ہے، ان لوگوں کی جو سابقہ فوجی افسران ہیں، اس حوالے سے ایک پرابلم ابھر آیا، اور پرابلم اس لیے ابھر آیا کہ ایک تو میجر علی کلی خان کی جو ہے جنرل علی کلی خان کی سوسائٹی تھی، اس کو تو رجسٹرڈ تھی وہ، لیکن اس کو ڈسٹنس کر دیا گیا تھا فوج کی طرف سے، جی ایچ کیو سے اس کو کینسل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی اس وقت نمائندہ تنظیم ہے، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، اور اس میں اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کا ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج، وہ ابھی پرانے لوگوں کے پاس ہی ہے، ایسے لوگوں کے پاس ہے کہ جن کو فوج نے سزا بھی سنا دی ہے۔ میں ریفر کر رہا ہوں میجر عادل راجہ کو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی ایکس سروس مین سوسائٹی کے بہاف کے اوپر، کیونکہ وہ ٹویٹر ہینڈل ان کے پاس ہے جس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے استعفے مانگے تھے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں۔ اب یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کو بازیاب کرانا ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہی کل اسلام آباد کے اندر ان فوجی افسران کی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، ان کا اہم اجلاس منعقد ہوا، اور 17 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے اس اہم اجلاس کے اندر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہلال امتیاز ملٹری نے اس کی سربراہی کی، اور دوران اجلاس لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج کے ایک سزا یافتہ اور معزول سابق ممبر کے ذریعے غلط استعمال پر شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ مرکزی ورکنگ کمیٹی کے تمام ممبران نے متفقہ طور پر کچھ افراد کی طرف سے
فوجی قیادت پر لگائے گئے نامناسب اور بے بنیاد الزامات کی مذمت کی، اور اجلاس میں جو پی ایس ایس یعنی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور کچھ افراد کی طرف سے جو فوجی قیادت پر لگنے والے مناسب اور بے بنیاد الزامات ہیں اس پر مذمت کی گئی ہے، اور اجلاس میں ٹویٹر ہینڈل کی معطلی کے بعد دوبارہ عمل میں لانے کے لیے ضروری اقدامات کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ کس طرح اس کو بازیاب کرایا جائے اور کس طرح اس کو جو ہے بہتر بنایا جا سکے۔ مرکزی ورکنگ کمیٹی کے تمام اراکین نے مسلح افواج کے اداروں کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ 1996 سے پی ایس ایس کے صدر ممبر فلیٹ سی پی او طاہر نے دیگر ممبران کو پی ایس ایس کی تاریخ اور اس کی ترقی کے بارے میں آگاہ کیا۔ یعنی یہ جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، سابقہ فوجی افسران پر مشتمل ہے، یہ بھی اب ڈیوائیڈڈ ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا اس سے، اور ایک نیا جو ہے گروپ تشکیل دیا گیا، نئے الیکشنز ہوئے، اب عبد القیوم صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے ٹویٹر اور فیس بک، اور ٹویٹر کو ہی ڈاؤن کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ لوگ جو پرانے لوگ ہیں ان میں تقسیم ہے، اور وہ کچھ لوگوں کا، کچھ بڑے لوگوں کا استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں، اس لیے اب ان کو متحرک کیا جا رہا ہے تاکہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے یا آنے والے دنوں میں یہ نیریٹو جو باہر خاص طور پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے مزید شد و مد کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، عمران خان کی ٹیم 21 نکاتی جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 21 نکات کیا ہے جو عمران خان صاحب کو پیش کیے جانے سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ نمبر 1، آرمی چیف کی تعیناتی چیف جسٹس کی طرح ہو، یعنی سینئر موسٹ آرمی چیف بنے۔ کسی بھی سرکاری عہدے بشمول آرمی چیف کے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور ایکسٹینشن پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ کسی بھی ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی افسر کی سول اداروں میں بھرتی کی پابندی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملٹری سیکٹری کے دفتر کو فی الفور بند کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پاک بحریہ یا ایئر فورس کے حوالے کی جائے۔ تمام جو سول ادارے ہیں ان کے اندر فوجی افسران کی بھرتی نہ ہو۔ سول، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ فوجی افسران کی مراعات جو ہے وہ سول اداروں کے افسران کے برابر ہوں۔ بطور جنرل ترقی سے قبل افسر سے حلف نامہ لیا جائے کہ وہ بعد از ریٹائرمنٹ 10 سال تک بیرون ملک ملازمت یا کاروبار یا انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ آئی ایس آئی کو ری اسٹرکچر کر کے وسیع تر قومی مفاد سے جوڑا جائے۔ سول سروس اکیڈمی اور جوڈیشل اکیڈمی کو ری اسٹرکچر کیا جائے۔ فوج پر ہر قسم کے کاروبار پر پابندی ہونی چاہیے۔ عدلیہ کے ججز کے احتساب کے لیے ویسل بلور کا نظام لایا جائے۔ دفاعی پالیسی کو ری وزٹ کیا جائے۔ آئی ایس پی آر ادارے کو صرف پیشہ ورانہ حدود میں رکھا جائے۔ مطالعہ پاکستان کے سلیبس میں 1971 کی شکست، جمہوریت کی اہمیت اور غیر جمہوری قوتوں کے کردار کو شامل کیا جائے۔ ریٹائرڈ جج یا بیوروکریٹ کی پبلک سیکٹر میں ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ تمام سرکاری افسران کی دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیکس ریٹرن کو پبلک رکھا جائے۔ الیکشن کمیشن کا ادارے نے سرے سے ری اسٹرکچر اس کو کیا جائے اور ای وی ایم اور ڈیجیٹل ووٹنگ کے نظام کو لایا جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الیکشن کے دوران گھر بیٹھے ڈیجیٹل ووٹ کا نظام بنایا جائے۔ ہمسایوں بھارت، افغانستان، چین، ایران اور ریجنل ممالک ترکی، وسطی ایشیائی ریاستیں اور روس کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر تعلقات بہتر کیے جائیں۔ کشمیر پر یو این کی قرارداد والا اصولی موقف رکھا جائے۔ فلسطین کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جائے اور ان کی مالی، معاشی، عسکری، اخلاقی مدد کی جائے۔ یہ کوئی تقریباً 21 نکات ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 21 نکات بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو پریزنٹ کیے جائیں گے۔ ولاگ ڈیوریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، کچھ اور سٹوریز بھی ہیں جن کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ میچور ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک جو انفارمیشن ہم نے شیئر کی ہے، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔